अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ रऊफ क्लासरा हैं और सईद काजी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। एक तरफ ताहिरुल कादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज और दूसरी तरफ एफबीआर ने 40 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस भेज दिया है। और तो और अलामा साहब के घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते रात गए पुलिस ने सील कर दिए। पुलिस की छुट्टियां तक मनसूख कर दी गई हैं। उधर इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। अगर चीफ जस्टिस की बहाली का फैसला सड़कों पर हो सकता है तो 14 अगस्त को भी सड़कों पर ही होगा। सवाल ये है कि माजी में लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत करने वाली हुक्मरान जमात आज लॉन्ग मार्च और धरनों से आखिर इतनी खौफजदा क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे कि एक तरफ एहतजाजी सियासत में हमारे सियासतदान असल मसाइल से हट गए हैं। क्या कोई जानता है कि बिजली का शॉर्टफॉल 4800 मेगावाट और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है ये 14 घंटों तक पहुंच गया है। अवामी मसाइल नजरअंदाज और सियासी मसाइल के हल के लिए हर कोई कोशा नजर आ रहा है। ऐसे में फिर अवाम किसका दरवाजा खटखटाएं, इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ और आम खबरें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले काजी साहब से पूछ लेते हैं। जी काजी साहब, आपकी खबर ऐसी से जुड़ी हुई मेरी खबर आज और ये खबर मैंने जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि वजारत पानी और बिजली के तहत काम करता है, उन्होंने हमें ये बताया है कि पाकिस्तान में सिर्फ जो हवा से बिजली पैदा करने का पोटेंशियल है वो 3,46,000 मेगावाट है। ये उनकी वेबसाइट से मैंने लिया है और इसमें सिर्फ एक जो सेक्टर है गारो और 70 किलोमीटर का, वहां से 50,000 मेगावाट, अभी आप 4800 मेगावाट की बात कर रही है, कम था। ये क्या मामला है, हम किधर लगे हुए हैं और ये क्या पोटेंशियल मौजूद है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही मेरे पास 2 सर्वे हैं आज। एक सर्वे अमेरिका के बारे में है, तो ये अमेरिका के बारे में, मगर कहानी एक सी लगती है। पहली दफा जो है, पहले भी खैर था, मगर इस दफा जितने लोग बेजार हैं अपनी पार्लियामान से, अपने प्रेसिडेंट से और अपने निजाम से, ये सर्वे NBC और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है और ये छपा है वाशिंगटन पोस्ट में। इसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही अब और नहीं, अब तो जिमी कार्टर और साबिक सदर जो है मैरी रॉबिन्सन आयरलैंड की, उन्होंने भी एक ओपिनियन पेज पे ऑपिड में लिखा है कि वो किस तरह बेजार और नाराज हैं इजराइल से। और एक इस लेवल पे भी अब इन लोगों की तरफ से भी ये बात आ रही है कि ये जो किश्त खून है ये इसका कोई इंसानी ह्यूमैनिटेरियन जवाब भी नहीं है, खैर वो क्या हो सकता है, और कोई कानूनी जवाब भी नहीं है। मगर अहम बात उन्होंने ये कही है कि हमास को तस्लीम कर लिया जाए। ये पहली दफा इतने बड़े लेवल से ये आवाजें उठ रही हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब। जी शाजिया, जो आज स्टोरी आपके साथ डिस्कस करनी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ उसकी लेवल की है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना के दरमियान एक टग ऑफ वार शुरू होगी जो ज्यादा आप कह सकते सेंसिटिव भी है, अपनी नबीयत के ये हवाले से बहुत अहम भी है। कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम बात की है वहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ के। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे आइंदा अपने ऑडिटर्स के साथ कमेटी के सामने पेश नहीं होऊंगा, ना मेरे ऑडिटर्स पेश होंगे। वजह वो इसकी ये बयान करते हैं कि जो खुर्शीद शाह हैं वो पीपल्स पार्टी दौर में वजीर थे और पीपल्स पार्टी दौर के ऑडिट पैर अब उनके सामने पेश करने हैं। तो हैरान है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के जिस ये हुकूमत के वो वजीर रहे हैं, उस हुकूमत की करप्शन की कहानियां उनके सामने अगर ये लाई जाए तो क्या वो इंसाफ कर सकेंगे? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, ये उन पे इल्जामात हैं। वो उल्टा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान पे इल्जामात लगाती है। दोनों अहम इंस्टीट्यूशंस हैं, आज इस पे बात करेंगे कि इसका किसको फायदा नुकसान हो सकता है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक अच्छा इदारा था, वो भी सियासतदानों ने उसको तबाह करके रख दिया। इसकी जरा डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सियासी माहौल की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, सियासी उफ पर बदगुमानियों के जो बादल हैं ये गहरे होते चले जा रहे हैं। सियासी रवाबित का सिलसिला शुरू हो गया है, जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। कल साहब पहले पुलिस को ताहिरुल कादरी के घर रुकावटें हटाने के लिए टास्क दिया जाता है, पहले पुलिस ये ऑपरेशन करती है। और अब कल रात गए पुलिस को टास्क दिया गया कि ताहिरुल कादरी के घर रुकावटें खड़ी की जाएं, उधर आने और जाने वाले तमाम रास्तों को सील किया जाए। सानिया मॉडल टाउन भी इनकी बुखलाहट का नतीजा था, तो अब क्या ये एकदम आदमी बुखलाहट का नतीजा है? देखें, हमें कुछ क्लासर साहब पॉजिटिव चीजें भी देखनी चाहिए। क्या? देखें, हम यहाँ पे हमारा प्रोमो चलता रहा
کہ جہاں کتنے کتنے بڑے کیسز ہوئے, ریپ کیسز ہوئے, ریپ کر کے قتل کر دیا, ہمیں 10 پروگرام کرنے پڑے FIR کروانے کے لیے. مگر یہ جو داتا گنج بخش ایک شہری نے درخواست دی, ایک بڑے کو حساس نوعیت کے آدمی تھے, دل دکھا ان کا, اور فوراً FIR بھی ہوگی, تو یہ بھی اچھی بات ہے. پھر قاضی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم پروگرام کرتے رہے ہیں کہ 3.2 ملین لوگ جو ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے, اچھی بات ہے. آج FBR نے آغاز جو ہے وہ طاہر القادری صاحب سے کر دیا ہے, تو میرے خیال میں یہ پھر آگے بڑھے گا. یہ اسی طرح سے FIRs بھی درج ہوتی رہیں گی, جب ہم یا تھانوں میں اب ہمیں چیف منسٹر صاحب کو نہیں کہنا پڑے گا, اور شاید ٹیکس بھی کلیکٹ ہو جائے. اس میں ذرا ٹیک لینا کلاس صاحب. جی کلاسا صاحب. شازیہ, اس میں 2 چیزیں ہیں جو مجھے تھوڑی سی وہ کر رہی ہیں. ایک تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہونے والی, کیا جو پولیٹیکل ماسٹرز بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں, یا پولیس کا جو چیف ہے, ہم کہہ سکتے ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, یا CCPO ہے, یا وہاں پہ DPO ہے, یا کوئی بھی اس طرح پولیس کے اعلیٰ افسران ہے, وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس سے میرا خیال ہے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. اور جو بیانات وہاں پہ یہ سامنے آئے تھے, اس میں یہ ٹریبیونل جس کو ہم سارے بھول گئے ہیں, 14 لوگ جو مارے گئے تھے, اس سے یہ پتہ چلتا تھا یہ فیصلہ پولیٹیکل ماسٹرز کرتے ہیں, نہ کہ پروفیشنل پولیس والے کرتے ہیں, جو بیٹھے ہیں ریکی کریں, انفارمیشن لیں, اسپیشل برانچ سے لیں, وہ ISI سے فیڈ بیک لیں, وہ ملٹری انٹیلیجنس سے لیں, اس کے بعد انٹیلیجنس بیورو سے لیں, اپنی جو ان کی اپنی اسپیشل برانچ ہے اس سے لیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس گھر کے گرد. کلاس صاحب مجھے بریک لینے دیں, اسی پر بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. ناظرین وقت تک بریک کا, ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر گورنر راج لگایا گیا تھا تب نواز شریف صاحب نے شیخو پورہ میں ایک تقریر کی تھی جس میں ایسے ہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے. پولیس افسران کو سرکاری حکم نہ ماننے کا کہا گیا تھا, اور جس نے حکم نہیں مانا تھا ان کی پیٹیاں اتروا کر انہیں گلے لگایا گیا تھا. حمزہ شہباز نے تھانوں میں آگ لگانے کی بات کی تھی, اور شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو گھسیٹنے کی بات کرتے تھے. تو کیا ان پر مقدمات درج نہیں ہوتے؟ ان پر کسی کا ضمیر نہیں جاگا ان باتوں پر؟ ان پر بھی مقدمات درج ہونے چاہیے. ان کی بات سلامت تھی, انہوں نے یہ باتیں کی تھی, اور وہاں کو فلاں وقت میں تو یہ کہتے تھے, وہ کہتے. میں تو لمبی چیزیں کا جواب پورا ایک کا لمبا. کلاسر صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے, اس پر میں قاضی صاحب کا ٹیک لیتی ہوں. قاضی صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب یہی صورتحال پیدا ہوئی تھی جب یہاں گورنر راج لگا تھا. میں آپ کو پہلے تھوڑی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب ہم بہت بچپن میں نام سنا کرتا تھا نا, میکیاولی فلاں بڑا میکیاولی سیاست بھٹو صاحب کو کہا کرتے تھے, تو پہلے بچپن میں ہم سمجھتے تھے شاید یہ گالی ہے. جب اس کو پڑھا میں نے زندگی میں, اس کی پرنٹس پڑھی, ڈسکورسز دیکھی, تو اندازہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں وہ بات نہیں کروں گا جو ہونا چاہیے, میں وہ بات کروں گا جو ہوتا ہے, اور چاہیے اور ہوتا ہے میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ریاست نے ڈیولپ کیا, ترقی بھی ہوئی, مگر طرز حکمرانی نہیں بدلا. آپ کسی گورنر ہاؤس میں جا کے دیکھ لیں, آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لیں, ایون آپ واشنگٹن چلے جائیں, جو امریکہ چلے جائیں, وائٹ ہاؤس جا کے دیکھ لیں, تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو ایک ریاست کا کور ہے آپ کے پاس قانون بھی ہے, تو اس میں آپ اچھا. لیکن آپ جو فرق آیا ہے, میں جو جس فرق کی بات کرنا چاہتا ہوں, ایک طرف تو یہ دباؤ ڈال رہے ہیں, دوسری طرف سب کے سب متحرک ہو چکے ہیں. اچھا, سراج الحق صاحب بھی بڑے متحرک ہو چکے ہیں, اور تیسری طرف میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں کچھ تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیں, یہ جب 2 طاقتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو بیچ میں ایک پوائنٹ ہے جس پہ اب نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک آتے ہیں, عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی جگہ مجھے دیتے ہیں. تو ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے, یہ کیا بات کل کی بات ہے, آج پارلیمنٹری کمیٹی بھی ایکٹیو ہوگی, اسحاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین بن گئے. اور ادھر سے میں ایک خبر یہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, اور یہ اتھینٹک نہیں ہوتی, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جی اب تو جو اسپیکر ہیں وہ بھی شاید ولنگ ہے اپنی سیٹ سے ادھر ادھر ہونے کے لیے ریزائن کر. یہ کہا جا رہا تھا, میں نے اس کو کسی مین اسٹریم میڈیا میں نہیں دیکھا, لیکن بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب تھوڑی سے مائل ہوئے ہیں, تھوڑے سے وہ ان میں نرمی ہمیں نظر آتی ہے. جی کلاسر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی. کلاسر صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں آواز آ رہی ہے. آپ جی بولیے.
جی شاہ جی آواز آ رہی ہے، میرا خیال اب آپ کو کلیئر آ رہی ہوگی؟ جی بالکل، اب آپ کی آواز کے لیے سوال میرا وہی، جب یہاں گورنر راج لگا تو انہوں نے جو کچھ کیا ان پر بھی مقدمات درج ہونے چاہیے؟ شاہ جی میں نے وہی جیسے آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو سنیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے وعدے سنیں، اور جب پاور میں آتے ہیں تو یہ بالکل آ کے یو ٹرن لیتے ہیں. اور یہ وہی پوائنٹ ہوتا ہے جو اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور یکدم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو 1 سال ہوا ہے، لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، لوگ ہمارے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں. یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ سکے کہ جب آپ جھوٹ بول کے اب پالیٹکس کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دے کے کریں گے، 6 مہینے میں بجلی لائیں گے، سال میں لائیں گے، 1.5 سال میں لائیں گے، 2 سال میں لائیں گے، اور پھر ایک دن خواجہ آصف کہے گا نہیں جی وہ تو 2018 2020 تک بھی نہیں آ سکتی. تو لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں چیٹ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ فیلنگز ہوتے ہیں جو لوگوں کو ریئیکٹ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، جس کا شکار اس وقت نواز لیگ ہے. ابھی آپ نے 4-5 چیزیں گنوائی ہیں کہ جب ان کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی، گورنر سلمان تصیر کر رہے تھے، اس وقت اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ان سے بڑا جمہوریت پسند کوئی نہیں تھا. ان کو زرداری صاحب اور گورنر تصیر صاحب کی حکومت جو تھی ان کو فاشسٹ نظر آتی تھی، ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی تھی. آج جو ہے وہی پولیس ہے، کوئی بدلی نہیں ہے. اتنا فرق ضرور پڑ گیا ہے کہ ان کے اپنے لوائلسٹ ہے پولیس میں، اور پولیس والے بڑے خوش ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی جماعتیں انہوں نے چن لی ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے دور میں سرو کرتے ہیں، کچھ نواز لیگ کے دور میں سرو کرتے ہیں، کوئی اپنے چودھری صاحب تھے، چودھری پرویز علی صاحب، ان کے بہت بڑے لوائلسٹ تھے، انہوں نے بھی جماعتیں چن لی ہیں. تو وہ یہ لوگ بیٹھ کر پولیس کو استعمال کرتے ہیں اور پولیس ان کو استعمال کرتی ہے. میری ایک دفعہ 2-4 پولیس والوں سے بات ہوئی تو یہ کہنے لگے انہیں کہ ہمیں کیا حاجت پڑتی ہے، جب پیپلز پارٹی آتی ہے ہم ان کی پھینٹیاں لگاتے ہیں، جب یہ آ جاتے ہیں ہم پیپلز پارٹی والوں کی پھینٹیاں لگا لیتے ہیں، جب یہ دونوں ہٹ جاتے ہیں اس کے بعد ہم چودھری پرویز سے الہی صاحب آ جاتے ہیں، ہم ان کے کہنے پہ ان کی پھینٹیں لگاتے ہیں. ہمارا غصہ نکلتا رہتا ہے، اور ہم پورے ملک کی جو عوام ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نواز لیگ اور کبھی چودھری پرویز علی صاحب، ہم ان کو باری باروں پہ ان کی ٹھکائی کرتے رہتے ہیں. یہ باقاعدہ 2 بڑے سینئر پولیس افیسروں نے کہا اس نے کہ آپ لوگ پریشان ہوتے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو آئے گا اس کے بعد ہم سے پھینٹیں. اچھا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کو 40 کروڑ ٹیکس کا نوٹس بھجوانا آپ سمجھتے ہیں یہ انتقامی کارروائی ہے؟ خود تو یہ اپنے بیٹوں کو 40 کروڑ قرضہ حسنہ دے کر ٹیکسی سے بچ جاتے ہیں. آپ نے میرے منہ سے بات چھین لی ہے. میں یہ کہنے والا تھا کہ نوٹس 40 کروڑ کا نہیں 41 کروڑ کا ہونا چاہیے تھا. تو صرف 1 کروڑ سے معاملہ رہ گیا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بیٹے کو انہوں نے قرض حسنہ انہوں دیا ہوا ہے علی صاحب کو، وہ 41 کروڑ کا ہے، وہ 40 کا نہیں ہے. اب آپ اس کا اندازہ کریں، مجھے شکایت نہیں ہے، مجھے کوئی نواز شریف صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ کن کے ساتھ ہے؟ مجھے FBR کے ساتھ مسئلہ ہے، مجھے نیب کے ساتھ مسئلہ ہے، مجھے FIA کے ساتھ مسئلہ ہے، مجھے پنجاب پولیس یا دوسرے صوبوں کی پولیس کے ساتھ مسئلہ ہے. کہ مجھے یہ بتایا جائے، اب میں نیب سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب اسحاق ڈار صاحب نے منی لانڈرنگ پہ ایک وہاں پہ اپنا یہ کنفیشن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا کے دیا ہوا ہے دفعہ 164 کے تحت کہ میں میاں صاحب کی ملوں کے لیے میں یہاں پہ بیٹھ کے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں، تو نیب ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ نواز شریف صاحب کے خلاف 4 کیسز پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا. زرداری صاحب کے کیسز پڑے ہیں، گیلانی صاحب کے پڑے ہیں، آل تو انہوں نے ضمانتیں لی ہیں، ساری کی ساری ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر 40 کروڑ کا نوٹس طاہر القادری کو جا رہا ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے، تو یہ اس طرح کا نوٹس جو ہے آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے اپنے اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ نے 41 کروڑ روپے کا قرض حسنہ دیا ہے؟ اس پہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر جائز ہے جناب، ہم قرض حسنہ دے سکتے، پھر تو پورا ملک قرض حسنہ دے اور آپ اب ریاست کو ٹیکس ہی نہ دیں. تو یہ وہ ان کا قانون صرف انتقامی کارروائیوں پر حرکت میں آ رہا ہے. مجھے کلاس صاحب یہ بات بھی تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ جہاں پاور ہے، جہاں پاور سینٹرز پر آپ بیٹھ گئے ہیں، ویسٹ ہو تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں واردات ہوتی ہے. یہاں کیا کبھی بیوروکریسی نے اس موجودہ ایون اچھا کچھ پیریڈ چھوڑ دیں، سرمایہ داری نظام کے بوم کے پیریڈ چھوڑ دیں، جہاں جس طرح سے آئی ہے ویلفیئر اسٹیٹ بنی، یہ بھی 20-25 40-50 سال کا کھیل تھا. ہر جگہ پہ ریاست اسی طرح کچل رہی ہے. ابھی میں آؤں گا اپنی سٹوری کی طرف. امریکہ کے عوام امریکی ریاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آنکھیں کھول دینے والے فگرز آئے ہیں. تو کلاسرا صاحب ابھی انسان ابھی شاید لڑ رہا ہے، ابھی ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن کے چارٹر سے باہر نہیں نکلا. ابھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ کسی کو ہیومن رائٹ کہیں مل نہ جائے. تو یہ واردات جاری ہے، یہ پولیس، یہ اسٹرکچر. اور جب طاہر القادری
یا عمران خان بات کرتے ہیں کہ ہم بھائی اس کو بدلیں گے تو اس کے بدلاؤ کی طرف لوگ کیوں مائل ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی یہ بڑے اوپریسو سٹرکچرز ہیں، اور ان کے بطن سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ انگریز مہاراج جو یہاں پہ بیوروکریسی چھوڑ کے گیا تھا اس میں سے اچھائی یا انصاف نکلے گا، اس بیوروکریسی نے یہاں نیچے انصاف تو رکھنا تھا، مگر اس کی بنیاد کیا تھی؟ تاج برطانیہ کے اور اس پر قابض یا ایک رولنگ کلاس کے مفادات کو پروٹیکشن کرنا۔ اسی طریقے سے آج کی ریاست کا سب سے بڑا جو بن گیا ہے جیسے ڈائلیما، وہ یہ کہ انہوں نے ایک مخصوص طبقے کے جو وائلنس ہے، جو ایک مخصوص طبقے کے جرائم ہیں میجورٹی کے خلاف، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ کیونکہ نیچے بحران ہے تو نیچے بحران کی وجہ سے رولنگ کلاس آپس میں لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کہتے ہیں ایسے کر لو، وہ کہتے ہیں ایسے کر لو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ یہ نظام اب اس طریقے سے انہیں حکمرانی کی اجازت نہیں دے رہا۔ جس طرح کارل مارکس نے کہا تھا کہ ریولوشنری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسا پیریڈ کہ جب آپ حکمرانی کر سکتے ہیں اسی نظام میں بیٹھ کے، اور پھر وقت بدلتا ہے، معیشت زبوں حال ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کھیل تو آگے نہیں جا رہا۔ جیسے میں نے کل پرسوں کہا تھا، کسی نے کہا یہ کیا کرائسس ہے؟ میں نے کہا کرائسس یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، لڑ رہے ہیں اور بند گلی میں آگے ہیں، ان کو آگے رستہ نہیں مل رہا۔ تو اب وقت زمانہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اس کو گرانا پڑے گا اور آگے جانا پڑے گا۔ صاحب، ایسی سینسیٹیو سچویشن میں ایڈوائزرز کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، تو کیا ان کے ایڈوائزرز ہی ایسے ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں گرفتاریاں کر لو، مقدمے درج کروا دو، راستے سیل کروا دو؟ تو ان کے تو اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگ لگتا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر لیڈر کوئی انڈیویجولی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کا رول زیادہ اہم ہوتا ہے۔ شاہجہاں یہ عقلیں کل ہیں۔ مجھے یاد ہے، مجھے ایک دفعہ انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے بلا لیا جب وہ وزیر اعظم بنے، اور بھی صحافیوں کو بلایا انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے جی کہ آپ کی مشورہ دیں، ہم کیا کریں۔ بڑے انہوں نے معصوم بان کو ان کی مہربانی جی، مجھے انہوں نے عزت بخشی۔ تو میں نے کہا راجہ صاحب کہاں بھگوان، کہاں رام تیلی، میں کہاں آپ کہاں، میں کون سا آپ کو بیٹھ کے آپ کو مشورے دوں کہ میں سمجھدار ہوں؟ اگر میں اتنا سمجھدار ہوتا تو آپ کی جگہ میں وزیر اعظم نہ بن کے بیٹھ جاتا۔ یہ سمجھدار لوگ ہیں، انہیں کوئی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقلیں کل ہے ماشاء اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب یہ کسی کے مشورے پہ چلنے والے؟ بالکل نہیں چلتے، اپنے من کی مرضی کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب ان کی کیبنٹ کون ہے جو اس میں بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں؟ 3 لوگ ہیں، اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ سمدھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، چوتھا نام تو آپ کو آتے آپ بتا دیں، ایک پرویز رشید صاحب ہیں۔ اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی میٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پرویز رشید صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بھی بادشاہ سلامت کی طرف دیکھتے ہیں، جو ان کے ہونٹ ہلتے ہیں انہی کی مرضی کا وہ مشورہ دے دیتے ہیں۔ اور جو آج کل ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے سربراہ مل رہے ہیں، میں مل رہا ہوں، قاضی صاحب مل رہے ہیں، فلاں مل رہے ہیں، اور ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، آفتاب شیرپور صاحب مل رہے ہیں۔ ماحول کی گرما گرمی میں خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیع کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ کلاسرا صاحب، اس کے رول کو کیسے ہم لوگ اگنور کر دیں؟ کلاسرا صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون، پہلی بات تو آپ نے کر دی کہ متبادل مشورہ کون دے، پہلی بات تو آپ نے یہ کر دی کہ متبادل مشورہ دینے والا پھر گھر بیٹھ کے مشورے دے گا، کل ٹی وی پہ آ کے وہ نہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ حکمرانی جو ہے وہ اصل کام تو ان کے کوئی اور ہیں۔ میں ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے پولیٹیکل عمران خان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اور کوئی نجی کاروبار نہیں ہے سوائے کسی پروگرام کی، وہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے کرنے، وہ تو ایک چلیں ٹھیک ہے ان کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سب دیکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا فل ٹائم جاب پالیٹکس ہے، یہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں کسی جو ہے ایک ایمپرر کے سامنے جاؤں گا ایک ملازم کی حیثیت میں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اسے کہوں گا سچ بولو، اور میں ٹیکسٹ بک مارلز پڑھاؤں گا اس کو، وہ مجھے کہے گا بھائی گھر جائیں آپ، میں نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں رکھا ہوا، مجھے بتائیں کہ میں یہاں کیسے بیٹھا رہوں گا اور میرے انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ ہوں گے۔ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جی کلاسرا صاحب، مجھے ابھی بات ہو رہی ہے، خوش آمدیوں کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان کے گرد جتنے بھی لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ہارون رشید صاحب جو ان کو 20 سال سے جانتے ہیں، ہارون رشید صاحب نے بڑے کالم لکھے، بڑی سٹوریز لکھی، ان کے بارے میں سب سے زیادہ میرا خیال ہارون رشید صاحب جانتے ہوں کہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہر کالم میں لکھتے ہیں کہ عمران خان اپنے خوش آمدیوں میں گھرا ہوا ہے۔ میری یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، سارے یہ کہتے ہیں کہ منہ پہ جا کے سارے کہیں گے وہ جی خان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پیٹھ پیچھے بیٹھ کے تنقید کریں گے۔ یہ کسی میں جرات ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بھی بادشاہ سلامت ہو، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں۔ ہاں، زرداری صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے کوئی بیٹھ کے، جس میں خاندان کے لوگ نہیں تھے، انہوں نے کور کمیٹی بنائی ہوئی تھی جس میں 8-10 لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے۔ ایسی کور کمیٹی ہمیں کسی اور پارٹی میں نظر نہیں آتی۔ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آ کر میں ایک سوال پوچھوں گی کہ اگر
پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہوتا تو کانفلکٹ بڑھ جائے گا، اور اگر کانفلکٹ بڑھے گا تو کیا واقعی معاملات جو ہیں وہ فوج کے پاس چلے جائیں گے؟ یہ آخری سوال ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید کلاسر صاحب۔ بریک سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ اگر پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہوتا تو کانفلکٹ بڑھے گا، اور اگر کانفلکٹ بڑھے گا تو واقعی کیا معاملات پھر فوج کے پاس جانا ایک مجبوری ہوگی، معاملات فوج کے سپرد ہو جائیں گے؟ شازیہ، جو اصل چیز ہے جس وجہ سے کنفلکٹ بڑھ رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جب ان کی کنفلکٹ چل رہی تھی تو بڑا ایک مشہور فقرہ کہا گیا تھا، میرا خیال ہے شاہین صبائی صاحب نے کہا تھا، اگر مجھے میری میموری صحیح اگر یہ یاد آ رہی، انہوں نے انگلش میں لکھا تھا کہ ایک لیڈر ہیں جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے لیڈر ہیں جو بات سنتے نہیں ہیں۔ یہ باقاعدہ ان کے بارے میں انگلش میں ایک بڑا خوبصورت فقرہ کہا گیا تھا کہ ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو سیم سچویشن یہاں پہ بھی میرا خیال اسی طرح کی ملتی جلتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے گرد جو کراؤڈ ہے، اب اس میں میرا خیال ہے ان کو جو اوپینین مل رہی ہے وہ ان کو کوالٹی اوپینین نہیں مل رہی۔ اس میں 2-4 میں نے کالم بھی پڑھے ہیں اور میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جاوید ہاشمی صاحب جیسے ہیں، یا یہاں پہ سابق سینیٹر طارق چودھری صاحب جیسے ہیں، یا ایمن اسحاق خاکوانی صاحب جیسے ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں جو میرا خیال میچور لوگ ہیں وہاں پہ پارٹی میں، ان سے بیٹھ کے کچھ اس کے کنسیکوینسز پہ بات کرنی چاہیے تھی، اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کتنی ہمیں دور تک جانا چاہیے، کتنی دور تک نہیں جانا چاہیے، کہاں پہ مڈل گراؤنڈ ہوگا، ہم ایگری کر سکتے ہیں۔ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی واپس نہیں آنا چاہتے کلاسر صاحب، اس ساری ڈسکشن میں میں ایک بات پہ الجھا ہوا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں گے جناب میں نے استعفیٰ بس لکھ رہا ہوں، آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں، اور اس کے بعد میں یاد اللہ میں شاید جو حج پہ چلا جاؤں گا، یا یہ جناب قادری صاحب آپ تشریف لے آئیں، بالکل آپ کے مطالبے بڑے جائز ہیں، آئیے گا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ریاست ہم نے آپ کو دے دی، اب اس میں آپ بدلاؤ لے کے آئیں۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے سرکار سے؟ اچھا، کیا اسی دنیا میں کبھی بھی کسی ریاست میں کوئی بھی حکمران کوئی بھی حکومت ہو، ابھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ابھی یہ جو آکوپائی دی وال اسٹریٹ، بدترین قسم کی پولیس نے زیادتیاں کی ہیں، جیلوں میں اندر ڈالا ہوا ہے، یہ نیو یارک کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی یہ ہم نے اسپین میں دیکھا، انٹیگریٹی مارچ ہوا، مار کے برکس نکال دیا پولیس نے ان کا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی بہر کی مثالیں دیتے وہاں پہ قاضی صاحب 14 بندے مارے گئے تھے، پولیس نے 14 بندے مارے ہیں یہاں پہ، سر یہ جو موومنٹ چلی ہے اس میں 14 بندے مارے ہیں پولیس، جن کی پولیس نے دیکھیں ہم ان کا ہم پہلے وہ مارے تو پھر ہم کہیں آپ ہمارے برابر آئے ہیں۔ موومنٹ کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، انہوں نے 14 بندے مارے ہیں۔ کیا پولیس اتنی ایکسٹریم پر گئی ہے؟ اپنے پولیس بروٹیلٹی سے لوگ مرے ہیں، لیکن اس طرح بہر کے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ کلاسر صاحب مجھے آپ بات بتائیں، پاکستان کی پولیس اور فوج نے جا کے عراق میں 15 لاکھ بندہ مارا ہے، یہاں آ کے کیا ہم نے ڈرون کے ذریعے ان کے بندے مارے ہیں؟ دے ہیو دیئر اون بروٹیلٹیز، وہ اپنی بروٹیلٹیز اپنے رنگ میں دکھاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں نا بیوروکریسی کو، یا ہم فوج کو یا ان کو، یہ آئی تھنک یہ بحث میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مارل سٹینڈرڈ ہے، اس پہ آج سے پولیس اسی پہ چلے گی۔ 1935 کا ایکٹ ہے، انگریز مہاراج نے، ایک میں ٹھہریے گا، انگریز نے یہ پولیس بنائی تھی، یہ اسٹیٹ سٹرکچر انگریز دے کے گیا، اس وقت یہ تاج برطانیہ کی حفاظت کرتا تھا، آج کل جو ان محلات میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یا تو پھر آپ ایک ایسے ریولوشن کی تبدیلی کی بات کریں جو اس کو الٹے، جس کی طرف باتوں میں یہ اشارے کرتے ہیں، اور جب تک یہ سٹرکچر اسی طرح موجود رہے گا تو ہم ان کو واعظ اور تلقین تو کر سکتے ہیں کہ رات کو آپ سوئیں، صبح اٹھیں اور آپ نیک ہو جائیں، یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس پورے سسٹم میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کے مفادات کو جو اندر جائے گا اسی کے لیے ریاست استعمال ہوگی۔ جی کلاسر صاحب، قاضی صاحب اس کے لیے کوئی بلڈی ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کے لوگوں کو کچھ سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ میں تو بلڈی نہیں کہہ رہا، 2-4 بڑے چھوٹے سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ خونی انقلاب سر آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ، ہو سکتے ہیں۔ میں تو رشین ریولوشن میں 10 بندے مرے تھے ٹوٹل، جو رشین ریولوشن تھا نا، وہ 10 بندے مرے۔ اگر مجھے بات کرنے کی، جی اگر اجازت دیں بات کرنے کی سر۔ جی پلیز۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے کہا کہ بار بار
ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ریوولوشن کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ ریوولوشن کے بغیر یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میں 3-4 آپ کو سٹیپس بتا رہا ہوں جو بعض دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں کہ سٹیپس نہیں بتاتے. 3-4 بڑے سادہ سے اصول ہیں کہ پولیس ریفیوز کر دے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, وہی کریں گے جو ہمارے خیال میں ہونی چاہیے, یہ ملک بہت بہتر ہو سکتا ہے. یہ FBR اس کو نوٹس بھیجنے کے بجائے طاہر القادری کو آج یہ 6 مہینے پہلے بھیج دیتی ہے, 6 مہینے بعد میں بھیجتی, ان کی عزت بڑھ جائے گی. ان کو بھی اسحاق ڈار سے یا کسی بھی فنانس منسٹر سے ہدایات کی بجائے ان کو اپنے رولز پہ چلنا چاہیے. FIA جو مین چیزیں ہیں جو استعمال ہیں ٹول کے طور پر. اور لاسٹلی آپ پاور کو ڈیوالو کر دیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف چلے جائیں. آپ کیوں یہاں پہ لہو بہانا چاہتے ہیں, کیوں بندے مارنا چاہتے ہیں, کیوں آپ سارے کا سارا پیسہ بڑے شہروں میں رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ پاور کو ڈیوالو کریں, شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اب ڈیسیژن میکنگ میں لے کے ہیں. اب 90,000 یہاں پہ الیکٹ کر لیں نمائندے جو ہیں اس کے ڈسٹرکٹ کونسل کے یا چھوٹے لیول پہ ہیں, تو پاکستان اگلے 5-10 سالوں میں بہتر ملک بن سکتا ہے, گورننس ٹھیک ہو سکتی ہے. اب یہ وہ سٹیپس ہیں نہ ہماری بیوروکریسی کرنے کو تیار ہے, کیونکہ وہ لوٹ, آپ جیسے کہہ رہے تھے وہ لوٹ مار میں شریک ہے, ان کے بچوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, ان کی بیویوں کو فائدہ ہوتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں, محل, مال. اب جس 200 روپے کی 200 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار سب سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, وہ لینے کے لیے کس کا پیسہ ہے؟ دیکھیں گے آپ موسٹلی پاکستان کے بیوروکریٹس کا پیسہ ہوگا, یہ بابوز کا پیسہ اس میں سے نکلے گا. اس لیے یہ 3-4 ایسے سٹیپس ہیں جو میرا خیال ہے پاکستانی پولیس کو سوچنا چاہیے, ملک خطرے میں ہے. ہماری بیوروکریسی کو سوچنا چاہیے, اور کچھ ہمارے پاور جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ آپ غلط احکامات پہ عمل کرنا بند کر دیں. یہ آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آپ کو یہ سسپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن ساری عمر کے لیے سب لوگوں کو نہیں کر سکتے. یہ وہ کچھ سٹیپس ہیں جو میرا خیال میں لینے کی ضرورت ہے, اور ملک بہت بہتر ہو سکتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے کس حد تک بڑھتا ہے. صدر صاحب کے پاس ہوگی طاقت جو ہے وہ تو کون کرے گا؟ سویرے اٹھا کے بٹھا دیں گے اس کو, بنا کے وہ کسی افسر بکار خاص کہتے ہیں آپ, کوئی بھی نہیں ہلتا. سر یہ اپنی سروس کرتے ہیں, آپ کو ایک متبادل نظام کی ضرورت ہے. اور کلاسر صاحب میری بھی سن لیں, میں نے یہ عرض کی تھی کہ کوئی بلڈی ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن 1917 میں ہوا تھا, 9 نومبر بھی اس کی ڈیٹ ہے, اور 7 اکتوبر بھی 2 کیلنڈرز کے مطابق. 10 بندے نہیں مرے تھے ایکچوئل ریولوشن میں مرنے, اور اتنے روز لاہور میں جو ہے اس میں مر جاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ اسٹالن نے بندے مارے تھے, وہ انقلاب نہیں تھا. انقلاب کے دوران 10 بندے مرے تھے, وہ رد انقلاب تھا, اور وہ جرم تھے. وہ جرم تھے اسٹالن کے, وہ بھی یاد ہے ہمیں. کراسے صاحب وہ جرم تھا اسٹالن کا, اور وہ اس نے انقلابیوں کو مارا تھا, وہ ان کے گھر کی لڑائی تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جیسے منظور حیدر کا میں شعر سناتا ہوتا ہوں کہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں رات بھر یہ لوگ, بکائنوں کے پھلوں میں مٹھاس آ جائے. تو ہم درکونے جو ہوتے ہیں نا, درکونے, ان میں مٹھاس ڈالنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. بحث یہ ہے کہ اس کو بدلا جائے, امن سے بدلا جائے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مگر یہ اس کے اندر رہتے ہوئے یوں ہی حضوری کریں گے. IG صاحب بھی جو آپ کے بیوروکریٹ ہیں وہ بھی کریں گے, کیونکہ طاقت جو ایمانیٹ کرتی ہے وہ چلتی ہے جہاں سے, وہاں ابھی کوئی آئینی تبدیلی نہیں ہے کہ باہر آ کے میں لڑ پڑوں کہ جی میں بیوروکریٹ ہوں اور میں PM صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا. قاضی صاحب یہ بیوروکریسی اگر یہ نہیں کرے گی, غلامانہ سوچ رکھے گی, اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو یہ خوش رکھیں گے اور بندے ماریں گے اور اسی طرح کرپشن کرنے دیں گے, غلط کام کریں گے, تو پھر یہ سن کر رکھیں گے بیرون ملک اب ان کو کوئی شریعت دینے کو تیار نہیں. صحیح, دنیا حالات بھی ایسے رہیں گے. سب سے زیادہ ڈینجرس ملک سمجھا جاتا ہے, اس کے شہریوں کو وہ شریعت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. لہٰذا پھر یہ یہیں مریں گے, اپنے بچے بھی مروائیں گے اور خود بھی مریں گے, اور جو کچھ حرام کا پیسہ کمایا ہے یہ ان کے کام نہیں آنے والا. ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ انکار کرنا شروع کر دیں کہ ہم غلط کام ہم نہیں کریں گے, وہی کریں گے جو قانون اجازت دیتا ہے. اور جو یہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم اور لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا ضروری ہے, ان کو وہ کرنا چاہیے, نہ کہ جب ان کو FIA کو کہا جو نوٹس کر دیں, گرفتار کر لو, آج پرچے کر دو, آج آپ کا جو پولیس ہے وہ جا کے ان کو پکڑنا شروع کر دے. بالکل, اگر کلاسر صاحب یہ سب ایک ہو جاتے ہیں, پولیس ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیتی ہے, تو کس کس کو بدلیں گے, کس کس کے تبادلے کریں گے؟ مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید کچھ خبریں ان سے بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاری صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ احتجاجی سیاست میں
ہماری جو سیاستدان ہیں عوام کے اصل مسائل بھول گئے. ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ ہوا کے ذریعے 3,46,000 میگا واٹ بجلی کی گنجائش ہے, لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا. پہلی بات تو یہ اسٹڈی ہے نیشنل رینیویبل انرجی لیبورٹری USA کی, پھر اس کو انڈورس کیا ہے ایک اور جو ہے ڈینمارک کی ایک لیبارٹری سے بھی کیا گیا. اس کو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے. 3,46,000 بنا سکتے ہیں. اور جو ایک سیکٹر ہے وہاں یہ جو گھارو KT بندر کا, وہاں سے آپ 50,000 میگا واٹ آپ بنا سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ساری باتیں تو میں اس لیے اب اگر یہ لگایا اس لیے گیا کہ جی آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں. ہم نے کل ایک خبر کی تھی کہ 15 ارب روپیہ آپ نے عوام کی جیب سے نکالا ہے 3 مہینے ڈیلے کر کے, اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے وہ ایک نوٹیفکیشن ایشو نہیں کیا. اچھا, اب سوال یہ 15 ارب روپیہ کدھر گیا؟ دوسری بات, یہ 500-600 ارب روپیہ جو ہم دے دیتے ہیں ان کو سرکولر ڈیٹ میں, جو چوری کا دے دیتے ہیں, جو ہم کیپیسٹی پہ, کیا اس سے یہ رینیویبل انرجی جو ہے خود اگر وابدہ ریاست خود بنا سکتی تھی تو آج یہ نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی ہے نا. اب سوال کیا ہے, یہ بن سکتا ہے. 15 ارب روپیہ 3 مہینوں میں کھا لیا, اور ہمیں بتا دیں یقیناً ممکن ہے ٹاپ کے لوگ. ابھی میں کل خواجہ آصف صاحب کو دیکھ رہا تھا, کل انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی ایک پروگرام میں. وہ کہنے لگے جی کے الیکٹرک ہے جو جسے آپ KESC کہتے ہیں, انہوں نے ہمارے بڑے پیسے دینے ہیں. ہم اچھا بھائی آپ کے پیسے دینے ہیں اگر انہیں تو مجھے لے کے دیں. تو جب ان سے سوال کیا کہتے ہیں نہیں جی وہ پھر وہ شور مچ جاتا ہے. اچھا جی شور مچ جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ ریگولیٹر ہیں, آپ ریگولیٹر ہیں, آپ ہمیں ان سے پیسے لے کر دیں. اب ذرا میں آ جاتا ہوں بنیادی ڈسکشن کی طرف تاکہ وقت کم ہے. بات یہ ہے کلاسرا صاحب کہ جب آپ کے اوپر 13 کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں اور فائنانس منسٹر کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریاست کے تمام اہلکار جو ہیں یا ان کارٹلز کا حصہ ہیں یا ان کے آگے مجبور ہیں. جس طرح میں رات کو دیکھ رہا تھا ان کی مجبوری. اب مجھے یہ بتائیں, جب تک یہ کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کارٹلز حکمرانی میں برابر کے شریک ہیں, اور میں اپنے محلے کے SHO کو کہوں کہ تلوار سونچ کے باہر آ جاؤ اور یلغار کر دو, ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم سسٹم کے اوپر, میں نے کل دیکھا خواجہ صاحب کو بیٹھ کے بات کرتے, انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں. ہم کو اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں بھائی میں آپ کو دعاؤں کا مشورہ دے سکتا ہوں. رات کو انہوں نے کہا جی کے الیکٹرک جو اگر آپ کے معاہدوں پہ پورا نہیں اتر رہی بقول منسٹر فار واٹر اینڈ پاور, تو ٹیک اوور کر کے اس کو دوبارہ کسی ایسے بندے کو دے دیں جو معاہدوں کی پاسداری تو کرے. وہ کہتے ہیں جی وہ پاسداری بھی نہیں کرتے, ہم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. رات کا پروگرام نکال کے آپ دیکھ لیں. تو ایشو یہ ہے کلاسرا صاحب کہ نیچے بیٹھا ہوا جو ہے نا بیچارہ روٹی تنخواہ پہ, اس کو میں کہوں گا تم یلغار کرو. نہیں, یہ وار آپ کو بڑے ہائر لیول پہ ویج کرنی پڑنی ہے, تو پھر آپ عوام کے حقوق ان کے منہ سے نکال سکیں گے, ورنہ ہم ویسے کرتے آگے چلے جائیں گے. جی کلاسرا صاحب. یہ کل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے, مجھے یاد ہے محمد مالک ہمارے یہاں پہ ہمارے روزنامہ کہہ رہا ہوں, ہمارے دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے 8 بجے کے سلاٹ میں. ایک دن میں بھی شریک تھا اس میں نیب کے ایک لاہور سے کوئی DG صاحب تھے, وہ بھی شریک تھے. تو گفتگو چل پڑی کہ نیب جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ فیصلہ آباد میں جتنی بجلی چوری ہے یا بجلی کے بل جنہوں نے نہیں دیے یا پیسے دینے ہیں یا کچھ قرضے وغیرہ دینے وہ ریکور کرائے جائیں. نیب نے ابھی 4 ارب روپیہ ریکور کرایا تھا, تو ان کو روک دیا گیا کہ جناب آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا. آج تک نہیں پتا چلا. اور خواجہ آصف صاحب بڑے لاؤڈ آدمی ہیں, بڑے یہ بہادر انسان ہیں, تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کسی وقت کہ حضور آپ وابڈا کے یہاں پہ منسٹر بیٹھے, کس نے حکم دیا تھا نیب کو فیصلہ آباد میں جو ریکوری ہو رہی ہے پیسوں کو نہیں کرنی آپ نے؟ یہ سارے ملے ہوئے قاضی صاحب, یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ وہ کہتے ہیں ہاتھی, جو میں نے پہلے بات کی ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. تو بھائی میرے جب نیب کو آپ نے ڈپیوٹ کیا کہ پیسے نکالو ان سے, وہ جب پیسے نکلوانے کے آپ نے روک دیا, ان کو کچھ نہیں کہنا, آپ نے روک دیا ان کو. تو یہ سارے کے سارے ان کی اپنی اچھا خود خواجہ آصف صاحب ہیں, وہ ایک بہت بڑے جو جیٹ والے جہاز صاحب ہیں, ان کے بارے میں عام سی بات ہے کہ وہ ان کے شیئر ہولڈر ہیں ان کی کمپنی میں جس کو انہوں نے, اور وہ پاور کمپنی ہے. اب پاور منسٹر کی اس میں شیئرز ہیں. اب اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ پھر ایک نیا سرکولر ڈیٹ آپ ہمیں سناتے ہیں قاضی صاحب, 300 روپیہ مزید تیار ہو گئے, 500 روپیہ ابھی دیا ہے. 800 بلین روپیز ہم ان کو پیمنٹ کر چکے ہیں. 800 بلین روپیز اگر اسی پہ لگ جاتا, جس پن بجلی کی بات آواز سے بجلی بنانے کے منصوبہ, 800 روپیہ اگر اس پہ لگا دیا جاتا, اب جسٹ امیجن کریں کہ کتنی بجلی آپ کو تقریباً فری مل سکتی تھی. یہ وہ ہماری پالیسیز ہیں. آپ نے کہا یہ کارٹلز ہیں جو حکومتوں میں شامل ہیں. یہ سر جی یہ حکومتیں کارٹلز جو میں نے نام اس دن 13 کارٹلز کے گنوائے تھے, شوگر, یہ پولٹری, یہ انڈسٹری, ساری کی ساری حکمرانوں کی ہے. کارٹلز خود ہی ہوئے ہیں خود سارے, اور بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں, بیٹھ کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پیسے ایک دوسرے میں. تو پھر ان کارٹلز کو ہاتھ کون ڈالے گا؟ اس میں سے بھی یہ جو انہوں نے اب
सर्कुलर डेट जो है इसमें से भी इनके मिनिस्टरों के अपने शेयर्स हैं। 30% तो पीपल्स पार्टी कहती थी, हमें ऑफर की गई थी 30% आप ले लें और हमें पैसे दे, आप हमें रिलीज कर दें। अब इसमें कितने परसेंटेज कहेगी? आपने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को आपने ऑर्डर नहीं करने दिया, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के जरिए आपने पेमेंट नहीं होने दी, आपको ये किसी को पता ही नहीं है बिल झूठे थे, असली थे, जैली थे, आपने बिलियंस ऑफ यूनिट खरीदे उनसे, आपने कितने कंज्यूम किए, कितने लोगों से पैसा इकट्ठा हुआ, पेमेंट की, और ये 500 रुपया कैसे बन गया नोबडी नोज। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने उसकी कोशिश की ऑडिट करने की, जो हशर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का किया जा रहा है वो आपके सामने। तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, अख्तर बुलंद राना साहब कमेटी के सामने ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करने से इनकारी क्यों है? ये शादी आजकल मैं अगरचे वहां मौजूद तो नहीं हूँ, आई विश के बस देर खैर इंशाल्लाह मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ, और खुद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेरी उस पसंदीदा मेरी बीट्स में से कि बड़ा कुछ पता वहाँ चलता है कच्चा छटा। तो जो मैंने पढ़ी रिपोर्ट्स अब तक, और खुद भी मैंने 15 साल उसकी 12 साल सॉरी मैं की है इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो जो मैं कुछ असेस कर चुका हूँ कि एक उसमें हो गया एक तरह का डेडलॉक पैदा हो गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान में। और परसों ही ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने वहां पे बात की है, वो एक बम शेल है। उन्होंने वहां पे खुर्शीद शाह साहब जब ये कमेटी को प्रिजाइड कर रहे तो पीपल्स पार्टी के वजीर रहे हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने जब बैठ के ऑडिट पहले देखने चाहे तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हजूर आप इस कमेटी को प्रिजाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी ऑडिट पैर हैं वो उस दौर में हैं जब आप वजीर थे, आपकी हुकूमत पावर में थी, आप कैबिनेट का हिस्सा थे, आप इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बात उन्होंने की, तो उस पर तमाम की तमाम कमेटी उनको पढ़ गई। हो सकता है कमेटी का ये मैं जाती तौर पर समझता हूँ, तो भी फेयर कि कमेटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने लिखा हुआ है अपोजिशन लीडर को उन्होंने बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है लेकिन रिवायत बनी है, पहले अपोजिशन लीडर थे आप भी हैं, अपोजिशन लीडर की हुकूमत की पार्टी रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो मेंबरान तो ठीक कह रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, उसी को ही चेयरमैन होना चाहिए जिसको उन्होंने बना दिया है। लेकिन जो पॉइंट अब अख्तर बुलंद राना उठा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया भर की डेमोक्रेसी में बड़ा इंतहाई गौर से देखा जाता है। 2-4 चीजें हैं, ये तो खुर्शीद शाह साहब पे खुद बड़े केसेस हैं, आपको पता है 2 केसेस नैब में चल रहे हैं, और बियॉन्ड द मीन्स उनके एसेट्स का उन पे केसेस चल रहे हैं, और रजा रबानी साहब उनके वकील हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बात तो सच्ची है कि जब ऑडिट पैरे पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर के सामने आने वाले हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी का वो वजीर जो खुद कैबिनेट में बैठता था, जिनके खिलाफ ऑडिट पैरे आ रहे हैं, वो बैठ के इंसाफ कर सकेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? जो पब्लिक की मनी है, अरबों रुपए के घपले हुए, उसमें एम्बेजलमेंट हुई, फ्रॉड्स हुए, जो भी प्रोसीजर उसमें कोई फेलियर्स थी, वटएवर जो भी थे, तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था एक अच्छी एक सिचुएशन बन सकती थी कि खुर्शीद शाह साहब उस वक्त जब ऑडिट पैरे आने वाले थे तो वो किसी और मेंबर जिम्मे लगा सकते थे। और स्पेशली वहां पे 2-3 मेंबर मौजूद हैं इसके ये पीटीआई के, शफकत महमूद साहब हैं, बहुत बड़ा तजर्बा। शफकत महमूद साहब को गवर्नेंस का वजीर भी रहे हैं और ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, वो कर सकते थे। ऐसे आरिफ अलवी साहब वहां पे बैठते हैं, बड़े समझदार उनके मेंबर हैं, उनको कहा जा सकता था ताकि नवाज लीग का भी ना हो और पीपल्स पार्टी का भी ना हो, और बियॉन्ड एक डाउट अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती थी, ये काम भी किया जा सकता था। तो दीगर इदारों की तरह इसका मतलब पीएसी का इदारा भी सब सियासत की नजर हो जाएगा इस तरह? ये सियासतदान ये चाहते हैं, मैं जितने मैंने देखी है इनका कोई सीरियसनेस नहीं है। 2 वाक्य सुना देता हूं मैं आपको इससे पहले कि हम काजी साहब की एक और स्टोरी पे जाएं कि यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। एक दिन वो तशरीफ नहीं लाए और यास्मीन रहमान साहबा जो लाहौर से एमएनए थी और बड़ी अच्छी वो ये पढ़ लिख के आती थी और तैयारी करके आती थी, यास्मीन रहमान वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस आई मस्ट से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उन्होंने वो बैठी प्रिजाइड ओवर कर रहे थे। एक ऑडिट पैरा आ गया अगेंस्ट हुमायूं अख्तर खान के, जिसमें बताया गया कि उन्होंने ट्रेड डेवलपमेंट के जो फंड थे वो पैसा कैसे अब्यूज किया, मिसयूज किया। उन्होंने टेलीफोन सेट लिए नए, उन्होंने कोई कॉलिंग की ओवरसीज अच्छे खासे 10-15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए के करीब उनके ऑडिट पैरा था। उस पर यास्मीन रहमान और दीगर मेंबरान ने फैसला किया कि इनसे रिकवरी कराई जाए। जो ही लेटर पहुंचा और फैसला हुआ तो उसने हुमायूं अख्तर खान ने चौधरी निसार अली खान से रब्ता किया और चौधरी साहब ने अगले दिन मीटिंग बुला के इस फैसले को रिवर्स कर दिया और बकायदा हुमायूं अख्तर खान से माफी मांगी गई कि जनाब हमसे गलती होगी, वी आर सॉरी। अब जरा देखें बंदर बांट कैसे होती है, ये किस तरह के ये काम करते हैं। तो इस तरह के काम यहाँ पे किए जाते हैं, पॉलिटिशियन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं लास्ट में, और ऐसे मामला में सेटलमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ जहाँ लूट मार का मामला हो। अच्छा
लास्टली और जिससे वो ठीक कह रहे हैं अख्तर बुलंद राना के सियासतदान एक दूसरे को कवर करते हैं और जब इनका टाइम आता है अकाउंटेबिलिटी का, ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एक ऑडिट पैरा आया जिसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार खान जो है, वकार गुलजार के बेटे जो हैं, उन पे ये इल्जाम लगा कि उन्होंने 55 करोड़ का निकाल के अपने एक दोस्त के बैंक को दे दिया, जो बैंक डूब गया और 55 करोड़ प्राइवेटाइजेशन के डूब गए। उस पर उन्होंने कहा जी कार्रवाई कीजिए। तमाम के तमाम जो एमएनए थे उसके मेंबर हैं वो सारे के सारे उसको पड़ गए, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को, जी आप छोड़ेंगे, आपने कौन सा इशू लेके हमारे सामने है, अब ये बात ही ना करें, आप कन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। 55 करोड़ का मामला है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बात करना चाहता है। पब्लिक अकाउंट्स के कमेटी के मेंबरान ने बात नहीं करने दी थी, मैं खुद बैठा था उस कमेटी में। सो आप इसको तमाशा बना रहे हैं। अपनी एक बहुत बड़ी आपकी अथॉरिटी है, बहुत बड़ी कमेटी है, आप अपनी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को चोरियों डाकुओं को आप बैठकर प्रोटेक्शन देंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सो दैट्स द रीजन। और लास्ट साहब मैं यही तो कहता हूँ, मैं ये जाते जाते आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो अब ये यहाँ ऊपर बैठ के एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं। अब आप छोड़ दें यहाँ की पार्लियामान को, ये जो मेरे पास सर्वे एनबीसी का और उसका पड़ा है वॉल स्ट्रीट जर्नल का कि सिर्फ 14% लोगों का उनका जो ऐवान है कांग्रेस उस पर एतमाद रह गया, 14% अवाम का। 60% अमरीकी कहते हैं हम अपनी मैशियत से खुश नहीं है, 70% कहते हैं कि जनाब जिस सम्त में मामलात जा रहे हैं ये गलत हैं, 57% कहते हैं हम एहतजाज करने पर तैयार हैं। तो बेसिकली हर जगह पे लोग जो नाराज हैं इनसे, वो इसलिए कि इन्होंने रियासत के स्ट्रक्चर्स को इस तरह कब्जे में ले लिया है कि इस कब्जे के बायस ये तमाम हर कानून में जो अवाम के मफाद का कोई काम था वो होने नहीं देते। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जब तक, क्योंकि ये जितने लोग आप जिक्र कर रहे हैं ये खुद मसला है, ये हम पुलिस और ये एफआईए के जरिए इस मसले को हल नहीं। तो ये है वो बात जो इमरान खान कर रहे हैं या वो कर रहे हैं कादरी साहब, वो उनसे हो ना हो, ये आखिर ऐसे ही करना पड़ेगा तो ये सारा मामला ठीक होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब का। साहब नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।